बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हवाओं का रुख किस तरफ है, ये जानने के लिए हम सबको अदालतों की तरफ और अदालतों में चलते हुए केसेस की तरफ देखना होता है। जैसे कि मैं अगर आपको आजकल की खबरें बताऊं, जो चंद इंपॉर्टेंट खबरें हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हवाओं का रुख क्या है, किस तरफ है। जैसे कि आपको फैक्ट चेक दूँ अगर, तो इमरान खान साहब को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की जो कार्रवाई है उसका आगाज़ हो चुका है, नंबर 1। नंबर 2 कि जैसे आपको याद है कि नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट 90 की दहाई में एवनफील्ड रेफरेंस को लाया गया और फिर तमाम तर मामला चला, उसी तरह वही हम रेप्लिका देख रहे हैं इमरान खान साहब के हवाले से कि उनका एक केस उनके सियासत में आने से पहले उन पर एक इल्ज़ाम लगा कि भाई उनकी कोई बेटी है जिसको वो ओन नहीं कर रहे, और ज़ाहिर सी बात है उन्होंने उस बेटी को डिक्लेयर नहीं किया। उसका जो केस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। तीसरी चीज़, आज़म सवाती के हवाले से जो मामलात हैं, आपको पता है वो कितने बुरे तरीके से मामलात आगे बढ़ रहे हैं, और वहाँ पर भी हमने एक एक्शन रिप्ले देखा जो कि हमने राना सनाउल्लाह साहब के केस में देखा था कि जैसे ही जज ने आज़म सवाती वाले मामले के अंदर ज़मानत जो है उसका फ़ैसला महफूज किया, उसी टाइम पर हमने देखा कि उनका ट्रांसफ़र भी हो जाता है। ये हैं जी एक तरफ के केसेस जो मैंने आपको बताए। अगर अब मैं दूसरे तरफ की केसेस का जिक्र करूं और आपको अपडेट करूं, तो आपको पता होगा कि जिस तरह इसहाक डार साहब वापस आए चंद महीनों पहले, उसी तरह अभी सुलेमान शहबाज साहब जो है वो 3 दिन पहले वापस आए। उसके बाद वापस आने के 2 दिन के बाद वो कोर्ट में जाते हैं, अपने आप को सरेंडर करते हैं, तो वहाँ पर उनको 14 दिन की प्रोटेक्टिव बेल भी मिल जाती है। इसके अलावा जो है अगर मैं ये कहूँ नैब के हवाले से मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब के ऊपर जो केसेस थे, उनके ऊपर नैब ने पहले फैसला किया था कि वो चैलेंज करेंगे फैसले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब उन्होंने इस फैसले को चैलेंज ना करने का फैसला किया है। और आखिर में सिर्फ इतना आपको कहूँगी कि इलेक्शन कमीशन ने जो फरियाल तालपुर साहिबा के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त थी उसको भी मुस्तरद किया है। तो दोनों तरफ के मैंने आपको केसेस बता दिए हैं, और अगर समंदर को मैं कूजे में बंद करूं तो आप ये देख सकते हैं, अगर आप सियासत को और इसका मवाजना करें तो इमरान खान साहब के साथ वही कुछ हो रहा है जो कि हमने माजी में देखा कि PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ होता रहा। लेकिन हाँ इससे पहले कि आप रिएक्शन शो करें, मैं आपको बता देती हूँ कि इंटेंसिटी में फ़र्क ज़रूर था। इंटेंसिटी में इसलिए फ़र्क था क्योंकि PMLN को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जेल की सोबतें सहनी पड़ी, उनको ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा पेशियाँ भुगतनी पड़ी, उनको बहुत ज़्यादा टफ टाइम देखना पड़ा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं इमरान खान साहब के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, कि यहाँ पर जो है कोई रिमांड नहीं हो रहा या जेल की सोबतें नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो रिलीफ इस हवाले से हम कह सकते हैं कि ज़रूर मिला है। लेकिन एक और चीज़ है जो बड़ी सिमिलर है, और वो ये है कि माजी में इमरान खान साहब अपने 4 साल दौर में उनका पैटर्न ये रहा था कि अपोजिशन को रगड़ा लगाते जाओ और महंगाई बढ़ाते जाओ। यही जो पैटर्न है इस हुकूमत में भी नज़र आ रहा है कि PMLN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है रगड़ा पता नहीं कितना लगा रही है, इमरान खान साहब को पीट गए को ये तो नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर है कि वो महंगाई के अंदर जो इजाफा है वो लगातार करते चले आ रहे हैं। यहाँ तक कि मेरा वज़ीर आज़म आज सर पकड़ के बैठा हुआ थे कि भाई आखिर करना क्या है, क्या करना है, कहाँ से पैसे आने हैं। ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि इमरान खान साहब अब से थोड़ी देर पहले दोबारा टेलीविज़न के सामने नमूदार हुए और आ करके उन्होंने 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें की जिनसे मैं अपने शो का आगाज़ करना चाहती हूँ। बात सबसे पहले उन्होंने ये की कि भाई जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN है उनको NRO 2 जनरल बाजवा ने दिया। नंबर 2 उन्होंने कहा कि बाजवा ने मुल्क के साथ वो किया है जो कोई दुश्मन भी ना करे। और नंबर 3 उन्होंने कहा है कि 17 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबलीज को तहलील करने की तारीख दूंगा, जिसके बाद आप देखेंगे कि 70% पाकिस्तान इलेक्शन मोड में आ जाएगा। ये वो 3 बातें हैं जिनसे जाहिरी सी बात है हुकूमती बेंचेस पर खलबली मचेगी। आपको आज के पैनलिस्ट से मिलवा देती हूँ और फिर हम यहीं से डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। अज़मा बुखारी हैं, PMLN से उनका ताल्लुक़ है, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे अखुनज़ादा चट्टान साहब ने ज्वाइन किया है, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे अमजद नियाज़ी साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। अज़मा बुखारी साहिबा, घबरा तो नहीं रही ना आप? 17 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा पंजाब असेंबली की जो तहलील है उसकी डेट आ जानी है, फिर आपने क्या करना है? कोई प्लान है, कोई बैकअप प्लान है आपके पास? बहुत शुक्रिया बिनिश। अभी भी 17 को जो है वो डेट आनी है तो देखें वो डेट कब आती है, हमें बिल्कुल कोई परेशानी नहीं। अगर तो अभी तो देखने की बात है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ सेट है तो मोनस लाई साहब जो है उनकी मीटिंग जो है वो पता नहीं किस किस से हो रही है, फिर असद कैसर साहब परवेज लाई साहब को मिलने जा रहे हैं, फिर पता नहीं क्या कुछ भाग दौड़ लगी हुई है इनके यहाँ। तो हमें नहीं मालूम कि ये क्या करेंगे। अगर असेंबली टूटेगी बिल्कुल इलेक्शन के लिए तैयार है और डट के इनका मुकाबला करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। और ये जो इमरान खान साहब का ख्याल है कि ब्लैकमेल करके ये जनरल इलेक्शन लेने की कोशिश करेंगे, ऐसा होगा नहीं। जनरल इलेक्शन अपने टाइम पे अक्टूबर 2023 के अंदर जो है वो होंगे
اور یہ جو آج آپ نے عمران خان صاحب کی ساری تقریر سنی ہے، اس کے اندر آپ نے ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ مس کر دیا معاملہ. جو سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے بتائی ہے کہ اب جو عمران خان صاحب کے سورس ہیں وہ اب نیٹ فلکس بھی ہوا کرے گی نا. نیٹ فلکس جو ہے وہ بھی اب ثبوت کے طور پر اس کی فلمیں جو ہے اس کا ریفرنس ملے گا کہ نیٹ فلکس پہ فلم میں کیا ہوا تھا. تو وہ ہوگا. اس سے اندازہ لگائیے عمران خان صاحب کی ذہنی حالت کیا ہے اس وقت. اور کبھی وہ اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہونے پہ جانور غدار اور میر جعفر اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے تھے، اور آج وہ کہہ رہے ہیں بالکل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مجھے نیوٹرل چاہیے. اور یہ جب وہ نیوٹرل تھی تب گالیاں پڑ رہی تھی. تو آج جو ہے وہ چونکہ وہ ان کو لے کے آتے تو وہ سب سے اچھے تھے. اب وہ چونکہ نہیں لا رہے تو پھر ٹھیک ہے کہ اب نیوٹرل ہونا چاہیے. مطلب عمران خان صاحب کی خود اسٹریٹجی کوئی کلیئر نہیں ہے. ہماری اسٹریٹجی بڑی کلیئر ہے. ہم نے بالکل تیاری شروع کر دی ہوئی ہے. اور پنجاب کی پچھلی میٹنگ بھی ہوئی تھی جس میں رانا صاحب نے جو ہے ہم نے اپنا ہوم ورک شروع کر دیا ہے. اور عمران خان صاحب جو بھی قدم اٹھائیں گے اس کے اوپر نیلے پہ دیلا ملے گا انہیں. ٹھیک ہے امجد نیازی صاحب، آپ 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 لوگ جو ہیں اور خاص طور پہ عمران خان صاحب جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے ڈر کیوں رہے ہیں کہ وہ آئیں گے اور صاف ہو جائیں گے، NRO 2 ہو جائے گا، اور NRO 2 اس نے دے دیا، مطلب وہ کہہ رہے ہیں باجوہ نے دیا ہے PMLN کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور جنرل باجوہ کے اوپر آپ جو ہے وہ رگڑا لگائے جا رہے ہیں، تنقید پہ تنقید کرے جا رہے ہیں جسٹ بیکاز کہ ہی از ناٹ ان پاور اینی مور. آپ کو گھبراہٹ کیا ہے امجد نیازی صاحب؟ ہمیں کیوں گھبراہٹ ہونی ہے بینش؟ گھبراہٹ تو ان کو ہے. ابھی تو خان نے اعلان بھی نہیں کیا. ابھی تو مطلب کیا کہتے ہیں اعلان ہونا ہے، اور اب سے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. اور پتہ نہیں ان کو جو ہے وہ اتنے تجسس تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنی گھبراہٹ ان پہ تاری ہے. عمران خان تو ریلیکس ہیں، اور یہ تو کہتے تھے کہ جی اسمبلیاں توڑ دیں. اب جب ہم اسمبلیاں توڑنے والے ہیں تو ان کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ جی سیاست تو ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے پہلے. اب یہ اگر کرسیوں سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی اکانومی کو مزید جو ہے وہ نیچے لے جانا چاہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے تھے کہ جی سب اچھا ہے، سب اچھا تو ہے نہیں. آج پاکستان کے ڈرائی پورٹ کے اوپر کنٹینر سٹک ہو گئے ہیں کہ پاکستان کی پولٹری کو مسائل آ گئے ہیں، پاکستان میں لوگ جاب لیس ہو رہے ہیں، اور اس کے باوجود یہ کہتے ہیں جی ہم تو اس کرسی چمٹے رہیں گے چاہے ہماری موت ہی کیوں نہ آ جائے جہاں پہ. تو یہ ان کا کوئی پاکستان کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے. ہاں ان کا یہ چمٹے کیوں رہنا چاہتے ہیں اس کی ریزن ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ اپنے کیسز جو ہے وہ وڈرا کرا رہے ہیں عدالتوں سے. جیسے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ منی لانڈرنگ ٹیٹیز کا کیس تھا. شہباز شریف نے کہا جی کہ مجھے تو علم نہیں ہے، سلیمان کو پتہ ہے. حمزہ نے بھی کہا سلیمان کو پتہ ہے. اب سلیمان صاحب جو ہے بڑھ کے مارتے ہوئے آ گئے ہیں، تو وہ کہاں گیا کیس؟ وہ 24 ارب روپیہ جس کے لیے ڈاکٹر امجد رضوان نے نیازی صاحب، قربانی پتہ نہیں دی. آپ عمران خان صاحب کی کون سی تقریریں سن رہے ہیں اور جب آپ ملتے ہیں آپ کیا بات کرتے ہیں، بیکاز جیسے جیسے عمران خان صاحب ٹیلی ویژن پر آتے ہیں اور جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ بھائی لائف ٹائم ایکسٹینشن دینا چاہ رہے تھے وہ جنرل باجوہ کو، اور پھر ساتھ ہی میں بار بار یہ آ کے کہتے ہیں کہ جی NRO 2 جنرل باجوہ دے رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو، یا جنرل باجوہ نے ڈبل گیم یا ٹرپل گیم کر دی، ایسا کہہ کر کے عمران خان صاحب بہت ہی زیادہ بزدل دکھتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ دونوں بیانات عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے جو وہ بلڈ کرتے ہیں اس کو اتنا بڑا ڈینٹ پہنچاتے ہیں؟ عمران خان زندگی میں بزدلی سیکھی. عمران خان کو گولی لگی ہے پھر بھی میدان میں آئے ہیں. ان کو ابھی تک یہ دوائی جو ہے انگلینڈ گئے تھے اور ابھی تک واپس آئے. ڈر رہے ہیں، ڈرے ہوئے تو یہ ہیں. ان کی کہاں پہ ٹانگ رہی ہیں؟ ہماری تو نہیں ٹانگیں کانپ رہی نا. یہ بزدلی دکھا رہے ہیں. ان کو یہ کہتے ہیں ہماری دمڑی اور چمڑی بچ جائے. سیاست تو ان کی دفن ہو چکی ہے. لوگ تو ان کو سمجھ چکے ہیں کہ انہوں نے سوائے پاکستان کو لوٹنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا. آج اگر یہ پاکستان مسائل کے شکار ہے نا تو انہی کی وجہ سے ہے. چٹان صاحب، آپ لوگوں نے اپنی دمڑی اور چمڑی بچائی ہے، آپ یہی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بینش، ہم نے تو
اگر بچا انہوں نے کچھ لینا تھا تو 4 سال ان لوگوں کا حکومت تھا، تو انہوں نے ابھی تک کسی پہ تو کوئی جرم ثابت نہیں کیا، اور ہم نے تو پھر 90 دن ریمانڈ پہ نکالے، 2 سال جیلوں میں رہے۔ یہ اپنا بتائے کہ یہ ہیلی کاپٹر کیس اگر این آر او نہیں تھا تو کیا تھا، وہ کس طریقے سے ختم ہوا۔ یہ قوم کو بتائے کہ وہ نیب کی چیئرمین نے جو کہا تھا کہ مجھ پہ دباؤ ہے کہ فردوس شقوان کے کیس کو ختم کرے، زلفی بخاری کے کیس کو ختم کرے، انہوں نے جو کہا تھا کہ میں اس حکومت کے خلاف کرپشن کے خلاف ایکشن لے لوں تو یہ تو 1 ہفتے میں ختم ہو جائے گا، وہ سارے کیسز کیسے ختم ہو گئے، یہ قوم کو بتائے۔ ہم تو قوم کو بتا رہے ہیں کہ 90 دن ہم کو ریمانڈ پہ رکھا گیا، 2 سال جیلوں میں رکھا گیا، اور عدالت انہیں چھوڑ دیا، اور چھوڑتے وقت انہوں نے کیا کہا نیب کے ادارے کے بارے میں کہ یہ تو انتقام کا ادارہ ہے، یہ ان لوگوں کے ساتھ تو انتقام ہوا ہے۔ اور آپ نے جو باجوہ صاحب کے این آر او کا کہہ دیا، تو اس سے مراد عمران خان صاحب کا کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے مجھے اگر آپ ان سے پوچھے کہ انہوں نے کس طرح کا این آر او دیا تو یہ بتائیں گے کہ انہوں نے میرے حکومت کو کیوں نہیں بچایا۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جو حکومت ہے اس کو باجوہ صاحب نے لایا ہے یا باجوہ صاحب کے تعاون کی وجہ سے یہ حکومت بنایا ہے، یہ میرے پارٹی کو توڑ کے اس حکومت کو بنایا ہے جس طریقے سے ان کو حکومت کو بنایا تھا۔ ان کا این آر او کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیوٹرل ہو گئے، آپ نے اپنا کام آئین کے مطابق شروع کر دیا، آپ نے میرا سپورٹ چھوڑ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو این آر او دیا۔ اور یہ صرف باجوہ صاحب سے نہیں کہہ رہے تھے، پچھلے دن یہ رو کے موجودہ جو آرمی چیف سے یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ تو حافظ القرآن ہیں، آپ تو ہمارا ساتھ دے دے۔ بھائی جس ٹائم آپ اس کو نکال رہے تھے کیا اس ٹائم پہ یہ حافظ القرآن نہیں تھا؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ دے دے، تو کیا انہوں نے نہی عن المنکر کا ساتھ نہیں دیا تھا؟ آپ کو نہیں بتایا تھا کہ بھائی آپ تو کرپشن کے خلاف قصے سنا رہے ہیں لوگوں کو، لیکن کرپشن تو آپ کے دلیل سے شروع ہو چکا ہے۔ کرپشن میں تو آپ کے خاتون اول اور ان کے جو فرنٹمنٹ ہے یہ پرگوگی صاحبہ، حسن گجر صاحب، ان لوگوں نے پنجاب میں پتہ نہیں تباہی مچانا شروع کر دیا ہے۔ آپ ان کا نوٹس لے لیں۔ تو جب وہ امر بالمعروف کے ساتھ کھڑا تھا تو اس وقت تو آپ نے اس کو ہٹا دیا۔ آج جب آرمی چیف بن گیا تو آپ کو یاد آیا کہ یہ حافظ القرآن بھی ہیں اور یہ نہی عن المنکر کے ساتھ بھی ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ نہ احتجاج کر سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر۔ ثابت ہوا نا، آیا تھا پنڈی تک، بیٹھا ہوا تھا، رو رہا تھا، منتیں کر رہا تھا، جب ان کو کوئی سپورٹ نہیں ملا وہ شرافت سے واپس چلا گیا۔ نہیں یہ الیکشن لڑ سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر۔ ان کا سب سے اول اور آخر کوشش یہ ہوگا کہ کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو راضی کر کے کہ اسٹیبلشمنٹ، یہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ بھی جنرل پیس کی طرح اور باجوہ کی طرح ان کے لیے وہ کردار ادا کرے احتجاج میں بھی اور الیکشن میں بھی۔ پھر یہ احتجاج کرے گا، پھر یہ الیکشن کرے گا، یہ آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں۔ یہ اسمبلیوں کو نہیں توڑ سکتے، اور اگر توڑنا چاہتے ہیں تو کس نے اس کو روکا ہے؟ یہ کیوں ہر دن میٹنگ ہو رہے ہیں کہ ہم کبھی ایم پی ایس کے ساتھ، کبھی اپنے پارٹی کے ساتھ؟ بھائی آپ کتنے میٹنگ کرنے کے بعد یہ اسمبلی توڑیں گے؟ جا کے توڑ دے، ہم تو اس کو دعوت دے رہے ہیں کہ توڑ دے، ہم الیکشن لڑ لیں گے، دیکھ لیں گے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کیسے الیکشن جیت سکتے ہیں۔ وہ جو ضمنی الیکشن تھے وہ تو بھی مولوی صلاحی صاحب نے بتا دیا کہ انہوں نے وہ ضمنی الیکشنوں کے بار بار کہتے تھے کہ دیکھیں ہم نے اتنے دیکھ لیے، وہ انہوں نے کیسی جیتے۔ اتنی بڑی بڑی باتیں نہ کریں، آپ کو نہیں پتا کہ ابھی آپ لوگ کی پرفارمنس کتنی بری ہے۔ میں بتاتی ہوں آپ کو، مجھے بریک لینے کی اجازت دیجیے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ اور عظمہ دونوں ایگری کریں گے کہ آپ کی حکومت وہ پرفارمنس نہیں دے پا رہی جو اس کو دینی چاہیے تھی، تو آپ کے لیے الیکشن مشکل ہو جائیں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ڈسکشن کو آگے لے کے جائیں گے۔ بریک کے بعد جو آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج سیدھی بات زون میں میرے ساتھ موجود ہیں عظمہ بخاری صاحبہ، امجد نیازی صاحب اینڈ اخونزادہ چٹان صاحب۔ عظمہ صاحبہ، میرا وزیر اعظم پریشان ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی پیسے کہاں سے آئیں گے ایک ایسے ملک میں جس دن ہمیں یہ خبر سننے کو ملے کہ بھائی ہمارا جو فیڈرل منسٹر ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جی پینشنز دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہمیں یہ خبر سننے کو ملے کہ بھائی کنٹینرز جو ہیں وہ رکے پڑے ہیں جن میں دالیں ہیں، اور اس لیے وہ رکے ہوئے ہیں کیونکہ جو ہے ڈالرز نہیں ہیں، جو بینکس ہیں وہ اپنی ایل سیز نہیں کھول رہے ہیں۔ اتنا زیادہ سنگین بحران چل رہا ہے، تو آپ مجھے سمپل یہ بتائیے تو پھر کہاں کا ملک، کہاں کی سیاست؟ یہ کیا ہم ڈسکشن کر رہے ہیں؟ الیکشن، اسمبلی، سیاست، یہاں پر تو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ شکریہ عمران خان۔
یہ ہوگا ظاہر ہے کہ جو شخص جب حکومت میں تھا تو تب بیرونی قرضہ اس نے کتنا لیا، آج وہ قرضوں کی بات کر رہا ہے جس نے خود پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ قرضہ لیا اس کی حکومت نے. وہ شخص جس نے جو ہے وہ اس ملک کے اندر جو جاتی خسارہ ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا، جس نے جو ہے وہ اس ملک کے اندر غربت جو ہے بلو پاورٹی لائن لوگ جو ہے وہ اس کے دور حکومت میں تیزی سے گئے، وہ آج، اور جس نے آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر جو گیا، جس نے وہاں جا کر ان کی تمام باتیں مانی، ان کے سامنے ہمیں گروی رکھا اور رکھنے کے بعد پھر اس سے بھاگ گیا اور پاکستان کو شری لنکا بنانے کا اس کو شوق چڑھا ہوا ہے. اور آج وہ جو کل کہتا تھا میں آلو پیاز کی قیمت پتہ کرنے نہیں آیا، آج اس کو آلو اور پیاز کی قیمت جو ہے وہ یاد آ رہی ہے اپنی تمام کرتوتوں کے بعد. اور آج ان کے منہ سے اکانومی کی باتیں اچھی نہیں لگتی. آپ جس خندق میں پاکستان کو پھینک کے گئے اور ابھی بھی آپ کا شوق ختم نہیں ہوا. مطلب مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی بادشاہ سلامت کا شوق ختم نہیں ہوا. جب تک وہ پاکستان کو ڈیفالٹ نہ کرا لیں گے تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے اور یہی ان کا ایجنڈا ہے. اب دیکھیے ڈیفالٹ کی بات کرتے ہوئے کتنے شوق سے وہ ڈیفالٹ کی بات کرتے ہیں، مجھے تو اس بات پہ حیرت ہوتی ہے. یہ شخص اس ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے. چلے جس طرح بھی صحیح، باجوہ صاحب کی غلطی ہی صحیح، لیکن یہ اس ملک پہ مسلط تو ہوا تھا نا. اور وہ پاکستان کو 3 ٹکڑے کرنے کی، پاکستان پہ ایٹم بم گرانے کی، اس کے ایٹامک پروگرام کو رول بیک کرنے کی خوشخبریاں تو پہلے جو ہے وہ اس کو بہت سوج رہی تھی نا، وہ یہ باتیں کر رہا تھا. اور اب جو ہے وہ جانے کے بعد بھی اس کا پروگرام یہی ہے کہ کوئی بیرونی سرمایہ کار ملک میں نہ آئے اور اس ملک کے اندر سکون اور امن نہ ہو، تاکہ جو ہے نہ بزنس ترقی کرے، نہ عام آدمی جو ہے وہ ترقی کر سکے، اور جو ہے وہ ہر وقت لالا لالا کے پیچھے لگائی رکھے. ان سے پوچھئے کہ واقعی جو پاکستان کے حالات معیشت کے جہاں آپ پھینک کے ہمیں گئے ہیں اس سے نکلنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. کیا پاکستان جو ہے ایک طرف اکانومی کا رونا، دوسری طرف یہ ہے کہ اربوں روپیہ لگا کے مجھے الیکشن کرا دو. آپ مجھے خود بتائیے نا اس منافقانہ طرز سیاست کو. اچھا اسما، ایک خبر آ رہی ہے، میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. آپ کا کامنٹ نیازی صاحب کا اور سب کا اسی کے اوپر چاہوں گی. اندرونی ذرائع ہے پاکستان تحریک انصاف کے. نیازی صاحب تسی ایتھے بیٹھ کے جیرا جنرل کامنٹ ہی کرتے رہو، خبر ساڈے تک پہنچ گئی ہے. 23 دسمبر کو امکان ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیز کو تحلیل کر دے گی، اور اگر یہ ڈیٹ کنفرم ہے، ابھی تو ہمیں ذرائع کے اعتبار سے پتہ چل رہی ہے، تو ازما یو پیپل آر ان پرابلم. ابھی ہم پرفارمنس ڈسکس کر رہے ہیں کیسے لڑیں گے الیکشن. یہی بات ہے نا. چلیے ہمارا آپ چھوڑ دیجیے، مجھے یہ بتائیے پاکستان کیسے سروائیو کرے گا؟ کیا پاکستان 3 مہینے کی انٹرم گورنمنٹ جس کے اندر وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، پاکستان وہ سروائیو کر سکتا ہے؟ بادشاہ سلامت کا شوق جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے. پاکستان جائے بھاڑ میں، وہ حکومت کے اندر بھی یہی کر رہا تھا اور اب بھی ان کو یہی شوق چلایا ہے. بار بار کہا کہ آئیے بیٹھیے بات کرتے ہیں معیشت کے اوپر، معیشت کو سیاست سے علیحدہ رکھتے ہیں، پاکستان کو ٹریک پہ ڈالتے ہیں. الیکشن تو لڑنا ہے، کہ کون منع کر رہا ہے الیکشن لڑنے سے؟ الیکشن لڑنا ہے ہمیں، الیکشن بالکل لڑیں گے. لیکن عمران خان کا یہ شوق کہ میں تہس نہس کر دوں گا ہر چیز اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، نہ پاکستان کی نہ پاکستان کی اکانومی کی، اور میں اسمبلیاں تحلیل جو ہے وہ کروں گا، کر لیں، شوق سے کر لیں. اور لیکن یہ جو مگر مچھ کے آنسو مت بہائیں، یہ ڈرامے بازی مت کریں کہ آپ کو اکانومی کی، پاکستان کی عوام کی بڑی پرواہ ہے. ابھی ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل چاہیے، دوسری طرف میں بار بار اداروں سے مخاطب ہوں. اور کیا مخاطب ہو بھائی؟ کیا کریں ادارے کیا کر سکتے ہیں نیوٹرل ہوتے ہوئے؟ ان کے پاس کوئی کردار ہی نہیں ہے ادا کرنے کے لیے، اور وہ ہر وقت دوسروں کو بلیک میل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اور اب یہ جو نئی بات ہے کہ وہ جو ہے وہ ادارے جو ہے وہ دیکھ لیں، ادارے جو ہے ویسے نیوٹرل رہیں لیکن جو ہے وہ مجھے الیکشن لے کے دیں. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ کہاں لکھا ہے یہ رول کہاں ہے اسٹیبلشمنٹ کا یا عدلیہ کا کہ وہ آپ کو الیکشن لے کے دیں گے؟ اور جہاں تک کیسوں کی بات ہے، اب جب نیازی صاحب میرے بھائی ہیں، مہربانی کریں اب آپ نا کرپشن کے کیسز کی بات نہ کیا کریں. آپ کے تو گھر والے جو ہے نا، آپ کی تو گھر والی نہیں تھی جو ہے وہ کنٹرول میں آ رہی، آپ کی تو گھر والی نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں اپنے گھر والے کے ساتھ مل کے فرنٹ وومن رہی ہیں آپ کی 2. ان عورتوں کے ذریعے آپ نے پیسے کھائے ہیں اس ملک کے، اس غریب ملک کے پیسے آپ نے نوچ نوچ کے کھائے ہیں. آپ نے اس لوگوں کو منی لانڈرنگ کا الزام لگایا، آپ نے خود ملازموں کے ذریعے منی لانڈرنگ کی. آپ نے غریب آدمی کو نچوڑ کے آپ نے القادر ٹرسٹ کے جو ہے آپ نے زمین لینی تھی، آپ نے واقعی لوٹی ہوئی دولت جو این سی اے نے ہمیں واپس دی تھی، لندن نے ہمیں واپس بھیجی تھی، آپ نے وہ اپنے دوست کو واپس دے دی. آپ کے کس کا وہ جو ہے منی تھی؟ آپ کے جو آپ کی زبان ہے عمران خان کی، آپ کے باپ کی منی تھی جو آپ نے اس کو واپس کر دی. کیسے کر دی؟ 50 ارب روپیہ. آج پاکستان میں ہوتا پوچھتے ہیں نا. اور یہ جو بار بار آپ کو سلمان شہباز کا درد اٹھ رہا ہے نا، یہ دونوں کیسز کے اندر
باہر کے NCA جہاں پر عمران خان کے مطابق وہ مغرب کو زیادہ جانتے ہیں، وہاں پر عدالتیں مینیج نہیں ہوتی، وہاں پر پولیس مینیج نہیں ہوتی، وہ تحقیقات کر کے آپ کے منہ پہ مار چکے ہیں شہزاد اکبر کے کاغذات جو اس نے بھیجے تھے، اور جو اس نے کہا تھا کہ وہاں پر جو ہے منی لانڈرنگ ہوئی ہے، انہوں نے کہا ایسے کوئی معاملات نہیں ہے، اور وہ پھر ان کو انفریز کرنے پڑے. تو برائے مہربانی اپنے حقائق درست کریں. امجد نیازی صاحب، عمران خان صاحب لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب کب سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی حکومت سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، پروٹوکول بھی بھرپور مل رہا ہے، ضمانتیں بھی بھرپور مل رہی ہیں. بھئی آپ نے الیکشن توڑ دیا، وہ اسمبلیز توڑ دی، الیکشن اگر آپ نہ جیت پائے، کیا کریں گے اگر آپ کی حکومت چلے گی؟ آپ کو تو مشکل ہو جائے گی. کہاں سے آئے گا یہ پروٹوکول؟ کہاں سے ملیں گی یہ فیسلٹیز؟ پروٹوکول تو ان لوگوں کو چاہیے جن کی آج بھی داستانیں جو ہے نا، وہ چاہے منی لانڈرنگ ہو، پاناما ہو، دبئی ٹاورز ہوں، اور آج ایوان فیلڈ کے جو فلیٹ کہا کرتے تھے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں، انہی فلیٹوں میں جو کہا کرتی تھی کہ جی میری لندن کو جا، پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، وہ اسی فلیٹ میں نہیں امجد بھائی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی سیکیورٹی اور پروٹوکول نہیں ہے، یا وہ استعمال نہیں کرتے پروٹوکول؟ تو سر زمان پاک جا کے دیکھ لیں. میری بات سن لیں. جی 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 آپ نے سوال کیا نا تو مجھے پھر جواب دیں. جی اب دیکھیں میں کسی کو انٹرپٹ نہیں کرتا، تو آپ بھی انٹرپٹ نہ کریں. آپ ایک سوال کے جواب لینے دیں درمیان میں. آپ اچھا دوسرا سر فیکٹ چیک صرف دے رہی تھی، باقی آپ اپنی بات مکمل کریں. اس وقت فیکٹس، ٹھیک ہے میری بات، فیکٹس کس آج پاکستان آپ پیسہ نکال رہے تو آپ کے پاس ڈالر آج آپ کو بلیک میں بھی 240-85 اوپر کا مل رہا ہے. وہاں آج آپ سیاست اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ لوگوں نے آپ کو بڑے بری طرح ریجیکٹ کرنا ہے. آپ آج سے پہلے جو بڑے آپ بڑھ کے مارتے تھے، ٹھیک ہے، آپ نے ایک سازش کے ذریعے گورنمنٹ چینج کر لی، تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم الیکشن میں جانا، آپ کیوں نہیں جاتے؟ آپ کس بات سے ڈر رہے ہیں؟ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتا ہے یہ چور ہیں، یہ چوری انہوں نے پاکستان کے پیسے کو کیا ہے. آج غریبوں کا پیسہ، وہ حدیبیہ پیپر ملز اٹھا کے دیکھ لیں، ہمیشہ امپائر کے ساتھ مل کے کھیلے ہیں. ہمارا واحد ایجنڈا کیا ہے کہ پاکستان کے اندر رول آف لا ہو، پاکستان کے اندر صاف اور شفاف الیکشن ہونے چاہیے. یہ وقت کی ضرورت ہے، اور یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اب کوئی اس ملک میں اشرافیہ جو ہے، یعنی کہ یہ جو NRO لے کے جو ہے دوبارہ تو صاف اور شفاف الیکشن امجد نیازی صاحب، یہ آپ فوج اور عدلیہ سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ ابھی عمران خان صاحب نے کہا میں عزت سے عدلیہ اور فوج کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ملک کی فکر ہے تو شفاف الیکشن کرائیے. اس کی وجہ ہے کہ بینش یہ پاکستان ہے تو آج ہم یہاں پہ ہیں. اگر پاکستان کے آج جو معاملات جس طرف جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے پاکستان کی سلامتی میں ہم سب کی سلامتی ہے، ہم آج پاکستانی ہیں، کیا پاکستان کے ادارے پاکستان کی دبائی پہ جس شکل میں بھی آ رہی ہے اس پہ خاموش رہ سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں پاکستانی رہ سکتا. تو ایز پاکستان عمران خان نے سب کو کہا ہے کہ اپنا کردار ادا کریں اس پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کے غریب ہاری کے لیے، مزدور کے لیے، کسان کے لیے، سب کو اس لیے پکارا ہے. خان صاحب نے کوئی اپنے لیے نہیں، جب ہم الیکشن میں جائیں گے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں امجد نیازی صاحب، سب اپنا کردار ادا کریں، صرف عمران خان اپنا کردار ادا نہیں کریں گے، باقی سب اپنا کردار. چٹان صاحب آپ اپنا کردار ادا کریں. میری بات مکمل. اچھا ٹھیک ہے، جی امجد بھائی مکمل کریں. دیکھیں جب الیکشن میں ہم جب جائیں گے، لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا وہ کس کو ووٹ دیں گے. ہم یہ تو ہمیں کل کس کو ووٹ دیں ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم الیکشن میں اس لیے جا رہے ہیں کہ ایک ایسی پارلیمنٹ وجود میں آئے جو پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کر سکے. پاکستان سے باہر جو انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز بیٹھے وہ وہاں ان کے ساتھ جو بھی معاہدہ ہو، جو بھی گورنمنٹ کرنی چاہتی ہے، وہ اف اینڈ بٹس کے نتیجے میں، یہ ایڑیاں رگڑنے کے نتیجے میں معاہدے نہ کرے، بلکہ پاکستان کے مفاد میں فیصلے کر سکیں. ٹھیک ہے.
अखुनज़ादा चट्टान साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपने अपना किरदार अदा करना है, आपके पास आधी हुकूमत है, वजीर खारजा आपका है और आप बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, कुछ परफॉर्म भी करेंगे। देखें अमजद नियाज़ी साहब कितने परेशान है पाकिस्तान के लिए, इमरान खान साहब कितने परेशान हैं, उनको बार बार फौज को, अदलिया को बुलाना पड़ता है कि साफ और शफाफ इलेक्शन कराएं, क्योंकि आप अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। कब करेंगे ये चट्टान साहब आप अपना काम? देखिए जी, हम तो अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं और इसके बावजूद कि हम 11 पार्टियां मिल के किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने इस मुल्क को इस तरीके से तबाह और बर्बाद किया है हर सेक्टर में चाहे वो खारजा पॉलिसी का सेक्टर हो, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो हमारे इदारे हों, चाहे वो हमारे अखलाकियात है, हर सेक्टर ने इमरान खान ने इस तरीके से इस मुल्क को तबाह और बर्बाद किया है कि हम 11 पार्टियां मिल के इसके संभालने में हमें बहुत मुश्किलात पेश आ रही है। और अगर ये मुल्क अभी तक इमरान खान के हाथ में होता तो खुदा न ख्वास्ता ये कभी बैंक करप्ट हो चुका हुआ होता और पता नहीं पाकिस्तान के क्या हालात होते। और अमजद नियाज़ी साहब जो कुछ कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है, मुल्क बहुत मुश्किलात में है, लेकिन ये बात ही उसको तस्लीम करना चाहिए कि 7 महीने में ना मुल्क का मईशत तबाह हो सकता है और न मुल्क का मईशत बेहतर हो सकता है। 7 महीने में ये मुल्क का मईशत तबाह नहीं हुआ है, ये मुल्क के इदारे तबाह नहीं हो गए हैं। इसमें इमरान खान साहब के और इनके वजीरों के नालायक 4.25 साल के नालायकिया, नाअहलिया, नकमिया, ये सारे इसमें शामिल है और इन्होंने इस मुल्क को इस मुकाम तक पहुंचाया है जब जो ये मुल्क इसमें है। और ये जो करप्शन की बात करते तो इससे ज़्यादा सबूत और क्या हो सकता है कि जब 2018 में पाकिस्तान का रैंकिंग था 116 दर्जे तक करप्शन के रैंकिंग में और इनके दौर में 140 तक उनको पहुंचाया गया, इतना गैप इस तरह के आ गया। अगर आप कर्जों में बात करें तो 21 अरब का कर्जा था, 25 अरब इन लोगों ने एक्स्ट्रा 4.25 साल में लिया जो 75 साल में हमने लिया था। तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को हम इस बहरानों से निकालेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी के पास कोई बटन नहीं है कि बटन दबा के और ये मुल्क ठीक हो जाएगा। ये जितना इस मुल्क को तबाह किए उसको ठीक करने के लिए कम से कम 3 साल का अरसा चाहिए। हम आए थे मुल्क बचाने के लिए क्योंकि उन्होंने मुल्क को रेड लाइन तक पहुंचाया था और इंशाअल्लाह ताला ये बेफिक्र रहे, मुल्क जो है इसको हम बचा के रहेंगे। नहीं और बच रहा ना मुल्क, चट्टान भाई नहीं बच रहा मुल्क, फिर घूम फिर के वही डिबेट आ गई है, एलसीज नहीं खुल रही हैं, डॉलर नहीं है, खाम माल नहीं मिल रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स है। अच्छा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक लेने दें, ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो डिस्कशन को आगे लेकर चलेंगे। विल बी बैक शॉर्टली। ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। अखुनज़ादा चट्टान साहब आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए, फिर मैं रिस्पांस लूंगी। देखिए जी, मैं ये कहना चाहता था कि हमारे दौर में सिर्फ ये नहीं कि हमें तबाहाल मुल्क मिला, ये यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई हुई इसके बाद ये महंगाई, ये हालात सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है, इसकी पूरी दुनिया पे एक असर पड़ा है। दूसरी बात ये है कि हमारे मुल्क में सैलाब आ गए और हमारे 3.5 करोड़ लोग जो है वो सड़कों पे आ गए और हमारे मुल्क का 30 अरब का नुकसान हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह के हालात इतनी बुरी नहीं है और लोगों को उम्मीद रखना चाहिए इंशाअल्लाह ताला हालात बेहतर हो जाएंगे और हालात ठीक हो जाएंगे। और इमरान खान साहब को तो सिर्फ अपनी इलेक्शन के पड़ी है, वो इख्तिदार में हो तो सब कुछ ठीक है, वो इख्तिदार में नहीं हो तो फिर मुल्क तबाह है, तो फिर मुल्क ऐसे हालातों में भी ये सियासत कर रहा था। जिन दिनों में सैलाब ज़दगान सड़कों पे थे, हमारे मुल्क के 3.5 करोड़ अवाम, एक दिन उसको ये जुर्रत नहीं हुआ कि इनके पास जाके और इनके हाल अहवाल पूछे। उल्टा इनके इमदाद के लिए जो पैसा लोगों से इकट्ठा किया था वो पैसे ये खुद अपने जलसे और जुलूसों में खा गई। तो ये इनका इस मुल्क के साथ साहब क्या कह रहे हैं कि जो आपने एड इकट्ठी की थी वो आपने अपने जलसे और जुलूसों में लगा ली? तो अगर कहीं पे लोगों का इमदाद किया है तो मुझे बताए। जी जी जवाब ले देती हूँ चट्टान भाई, वो जवाब दे रहे हैं। जी अमजद भाई, क्यों इमरान खान साहब पे लानत भेज रहे हैं? अल्लाह ताला की लानत
کہ جو دیکھو ایک غریبوں کا وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ کیوں عمران خان پہ بھیج رہے ہیں لعنت، اور کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا تو عمران خان ہی ہے آج کی دنیا میں. سیلاب زدگان کے لیے پورے ایک میکنزم ہے اور ان کو 2 سٹیپ پہ مدد دی جا رہی ہے. کھا تو یہ گئے ہیں کہ آج آپ دیکھیں بلوچستان میں JUI کے جلسے میں جو ہے وہ ٹینٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل ایجنسیز کے نیچے قالین کی جگہ وہ بچھے پڑے تھے، اور ان کے جو سندھ کے اندر وڈیرے ہیں ان کے گھروں سے راشن جو ہے وہ وہاں سے برآمد اور کمبل برآمد ہو رہا ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے آپ کو مدد دی. کھا تو یہ گئے ہیں. ان سے پوچھ ہونی چاہیے کہ اس مشکل میں بھی یہ لوگوں کو دھکے دے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان سے اللہ پوچھے گا. اور اسی لیے آج آپ دیکھیں کہ لوگوں کے پاس یہ جانے سے کیوں ڈر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ لوگوں نے ان کو وہ حال کرنا ہے جو سیاست میں ان کی سیاست کا جو ہے وہ جنازہ نکل چکا ہے، واپسی نہیں رہی. اس لیے تو یہ ڈرتے ہیں، ورنہ یہ کب کے الیکشن میں نہ جا چکے ہوتے. یہ اس لیے نہیں جاتے کہ ان کو لوگ بری طرح ریجیکٹ کر چکے ہیں. چلے اب 23 دسمبر کو اسمبلیاں توڑ ہی دیں گے تو پھر تو الیکشن ہو ہی جائیں گے. ان کے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوگا، 23 دسمبر کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. بالکل پتہ چلے گا، یہ بہت اچھے طرح معلوم ہو جائے گا جب یہ الیکشن میں جائیں گے. 23 دسمبر زیادہ دور نہیں ہے. 2/3 میجورٹی لے لینی ہے پاکستان تحریک انصاف نے. آپ دیکھیے گا پھر آپ کیا کریں گی. اللہ نہ کرے اس ملک پہ اتنے برے دن آئے. پہلے تو بات یہ ہے کہ بالکل امجد نیازی صاحب سے میں اتفاق کرتی ہوں. جو ملک کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، جو جھوٹ بول کے یو ٹرن لے کے اس کو فخر محسوس کرتا ہے، اس پہ واقعی جو بھی جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہونی چاہیے. اور اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہونی چاہیے کہ جو ہے وہ زکوٰۃ اور خیرات کے نام پہ پیسے اکٹھے کرے اور اس کے بعد اس کی منی لانڈرنگ کرے اور اس کو سیاست پہ استعمال کرے. کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا، پکار کا آڈٹ نہیں ہوا آج تک جو زلزلہ زدگان کے نام پہ عمران خان نے پیسے وصول کیے تھے. اور اب بھی جو پیسے ریز ہوئے امجد نیازی صاحب بہت باخبر ہے نا، بتا دیں کتنے گھر بنائے ہیں عمران خان صاحب نے ان پیسوں سے، کس کے گھر آٹا بھجوایا ہے، کس جو ہے وہ کون سے سکول ٹھیک کرائے ہیں، کیا کیا عمران خان صاحب نے. 15 ارب ہمیں سنایا تھا، ثانیہ نشتر کہتی ہیں 4 ارب روپیہ ملا ہے. 4 ارب بھی بہت بڑی رقم ہوتی ہے، پتہ چلے نا ہمیں وہ کہاں لگا ہے. اور آخری بات یہ کہ نیازی صاحب کو بہت بار شوق آ رہا ہے عوام یہ تو عوام وہ. پرانے دنوں کی جب ان کا امریکی سازش کا چورن بک رہا تھا، ان کو غلط فہمی ہے ان جو ہے وہ صاحبہ کے ہیرے سامنے نہیں آئے تھے. ان کو ان برے دنوں کی جو ہے وہ یاد آ رہی ہے کہ جب جو ہے عمران خان صاحب کے منی لانڈرنگ کے کیسز سامنے نہیں آئے تھے. تو یہ ان دنوں کی بات ہے. آپ نے ابھی لانگ مارچ کیا نا، آپ نے فل فلیج KP اور پنجاب کی حکومت کے بلبوتے پر جو ہے آپ نے لانگ مارچ کیا. آپ 15,000 بندہ نہیں اکٹھا کر سکتے اور ان کو مان بہت ہے. تو بھائی میدان یہی ہے، آپ کو سمجھا دیں گے، آپ کو لگ پتہ جائے گا. میدان حاضر ہے. بالکل بجا فرمایا، لگ پتہ جائے گا سب کو. آج کے لیے تینوں پینلسٹ کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات کریں گے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.